बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ आज अम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए अम्मा मुझे और अयान को कहने लगी कि तुम दोनों ही हवेली चले जाओ। हमने अम्मा की बात मान ली थी। अयान काफ़ी खुश था क्योंकि वो पहली दफ़ा उस हवेली में जा रहा था। हम लोग जैसे ही हवेली पहुंचे तो मैं अयान को अपने साथ लेकर हवेली के अंदर दाखिल होने लगी। उस हवेली का मुलाजिम मुझे पहचानता था, लेकिन मेरे भाई अयान को वो पहचानता नहीं था। जब ही पूछने लगा कि ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है, मैंने उससे कहा कि ये मेरा भाई है, तो उसने फिर हमें अंदर जाने की इजाजत दे दी थी। हम दोनों अंदर चले गए थे। हवेली के अंदर बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा तख्त था जिस पर एक औरत बैठी हुई थी। वो काफी खूबसूरत थी। उसके बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे, जबकि उसकी मोटी मोटी आंखें उसकी खूबसूरती बयां कर रही थी। आया तो पहली दफा उसको देख रहा था और जैसे ही उसे देखा तो उसका चेहरा हैरत के मारे खुले के खुला रह गया। शफक ने जैसे ही मेरे भाई को देखा तो हैरानी के आलम में मुझसे पूछने लगी कि मुस्कान ये कौन है। मैंने उससे कहा कि शफक ये मेरा भाई है, जो मुझसे 5 साल बड़ा है, लेकिन उससे बहुत शौक था कि ये हवेली आए और उसको देखे, इसलिए आज ये मेरे साथ आ गया। शफक मेरी बात सुनकर काफी मुस्कुराई थी। वो मेरे भाई अयान से कहने लगी थी कि तुम जितना चाहो इस हवेली में घूम फिर सकते हो, तुम्हें कोई मुमानियत नहीं है। अयान ने जैसे ही सुना तो वहां से भाग गया था, जबकि मैं अब शफक के पास बैठ गई थी। उसकी टांगें दबा रही थी। कुछ देर बाद ही मैं उसका सर दबाने लगी। मेरा यही काम था क्योंकि ये अम्मा की ड्यूटी थी। अम्मा को काफी अच्छा काम मिला था, पर आज उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मुझे यही काम करना पड़ा था। अचानक ही मैंने अपने पीछे से एक गरजदार आवाज सुनी थी। ये किस अनाड़ी को यहाँ भेज दिया है? तुम्हें कितनी दफा कहा है शफक कि मेरे कमरे में कोई आए, मुझे ये पसंद नहीं है। ये आवाज मैंने जैसे ही सुनी तो मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके कमरे में अयान ही गया होगा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर उसे देखा तो वो एक लंबे चौड़े कद का खूबसूरत शख्स था, लेकिन उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि कोई भी उसकी आवाज सुनकर खौफजदा हो जाता था। मैं तो फिर छोटी थी और उसकी आवाज सुनकर मैं भी खौफजदा हो गई थी। अयान उसके पीछे खड़ा था, काफी सहमा हुआ था। वो मुझसे बड़ा था, लेकिन हमारे हालात कुछ ऐसे थे कि वो जरा सी बात पर डर जाता था। वो शख्स ये बात कहकर वहां से निकल गया था, जबकि अयान अपना सर झुकाकर उसी जगह खड़ा रहा, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अयान को जैसे ही शफक ने देखा तो कहने लगी कि अयान, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा भाई बस थोड़ा खुड़ूस है, वरना वो दिल का बहुत अच्छा है। अयान ने उसकी बात सुनी तो एकदम फिर से खिल उठा और दोबारा से घूमने लगा। थोड़ी देर बाद ही शफक मुझसे कहने लगी कि मुस्कान, अब मुझे छोड़ो और बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जब तुम्हारी अम्मा होती थी तो वो हर काम करती थी, लेकिन आज तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें ही काम करने होंगे। तुम जाओ और दाएं तरफ वाला कमरा साफ कर दो, लेकिन ख्याल रहे कि कोई चीज इधर से उधर ना हो, वरना फिर तुम्हें मेरे भाई का तो पता है ना। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो हैरान हो गई थी, क्योंकि वो जिस कमरे में सफाई करने की बात कर रही थी वो कमरा उसके भाई का था। लेकिन अगर मैं उसकी बात ना मानती, ये तो एक तौहीन हो जाती, क्योंकि शफक गांव की बड़ी मालिकन थी। मैं डरे हुए कदमों के साथ उस कमरे में चली गई थी। वो कमरा काफी खुला था और मेरे पहुंचते साथ ही कमरे में तेज तेज हवा चलने लगी थी, पर इस बात की तसल्ली थी कि उसका भाई इस कमरे में मौजूद नहीं था, इसीलिए मैं आराम से सफाई करने लगी थी। अचानक ही मेरी नजर एक स्याह मखमली सी डब्बी पर पड़ी थी। वो डब्बी मुझे अपनी जानिब खींच रही थी। मैंने जल्दी से ही जाकर उस डब्बी को अपने हाथ में लिया। मैं उसको महसूस करने लगी थी। वो बहुत मुलायम थी। मैं भी उसे खोलती जब अगले ही लम्हे मेरे हाथ से किसी ने वो डब्बी खींच ली थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे कमरे में तुम किससे पूछ कर आई हो? वो सामने खड़ा मुझ पर चिल्ला रहा था। जब मैं सहम कर पीछे हो गई थी, लेकिन वो मेरे करीब आता जा रहा था, जैसे वो आज कुछ कर डालेगा। मेरा सांस बुरी तरह फूल चुका था। अगले ही लम्हे जैसे ही मैंने उसकी नीली आंखों में झांका तो उसकी आंखों में मैं कैद हो गई थी। उसकी आंखों में कुछ अनजान सा एहसास था। वो मुझे अपनी तरफ जकड़ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा एहसास है। अगले ही लम्हे शफक आ गई थी।
اس نے ہم دونوں کو ایسے دیکھا تو کہنے لگی کہ بھائی آپ مسکان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بچی ہے، وہ ڈر جائے گی۔ بہن کی آواز سن کر وہ جلدی سے پیچھے کو ہٹ گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً ہی باہر چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی شفق نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی کہ میرے بھائی کی حرکت پر تم برا نہ منایا کرو، اس نے کافی غم برداشت کیے ہیں، اسی لیے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، تو میں بھی چپ ہو گئی تھی اور حویلی کا دوسرا کام کرنے لگی تھی۔ نہ جانے ایان کدھر تھا۔ میں اچانک سے ایان کو تو بھول ہی گئی تھی۔ شام کو جیسے ہی میں سارا کام کر چکی تو مجھے ایان کا خیال آیا تھا۔ میں اس کا نام پکار کر اسے بلا رہی تھی کہ ایان تم کہاں ہو، جلدی آ جاؤ، ہمیں گھر واپس جانا ہے، لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ہول اٹھ رہے تھے، میرا دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ شفق مجھے تسلی دے رہی تھی کہ فکر نہ کرو، ایان کہاں جا سکتا ہے، وہ ضرور آ جائے گا۔ ایان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے ایان کو ڈھونڈتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ حویلی میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں اس کو یاد کر کے رونے لگی تھی۔ شفق کہنے لگی کہ مسکان تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں وہ ایان کو ضرور ڈھونڈ لے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شفق اپنے بھائی کے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کا چہرہ اداس تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے بھائی نے انکار کر دیا ہے کہ وہ ایان کو تلاش کرنے میں ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ یہ سردیوں کی شام تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے موجود ہو۔ ایان کا سوچ کر میں فوراً ہی پیچھے مڑی، لیکن اس شخص کو دیکھ کر میں حیران ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنی نیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ تبھی میں اس کی نظروں میں جھانکنے سے گریز کرنے لگی، لیکن وہ شخص میرے قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ پر اس بار تو شفق بھی نہیں تھی جو مجھے بچا سکتی۔ میں پیچھے کو ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی اس نے میرے دونوں بازوؤں کو تھام لیا تھا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایان کی تلاش ہے۔ اس کی آواز ابھی بھی سخت تھی۔ میں نے جلدی سے ہی اپنا سر ہلایا اور اس بات پر وہ کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 2 منٹ گزرے تھے جب وہ کہنے لگا کہ اپنی آنکھیں واپس کھولو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اس کے ساتھ ایان کھڑا تھا۔ وہ کافی ہنس رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اس کے گلے لگ گئی تھی اور اسے غصے سے کہنے لگی تھی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ مسکان میں تو بس تمہیں پریشان کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کسی جگہ چھپ گیا تھا، لیکن وہ جگہ کافی خوبصورت تھی، میں تمہیں بھی اس جگہ لے کر جاؤں گا۔ پر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو بس اسی لیے خوش تھی کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر دوبارہ سے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ اس شخص کا شکریہ ہی ادا کر دیتی جس نے میرے بھائی کو واپس لوٹایا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایان کو کبھی بھی اس حویلی لے کر نہیں جاؤں گی۔ اماں تو ایان کو مجھے اس لیے ساتھ بھیج دیتی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ ہو تو مجھے ڈر نہ لگے، وہ میرا محافظ بن کر میرے ساتھ رہے۔ پر اماں سے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں ان کی جگہ جا کر حویلی کا کام کروں گی تو ایان کو بالکل بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ پھر اماں کو میری بات ماننی پڑتی تھی۔ اگلے دن میں جیسے ہی صبح اٹھی تو نہا دھو کر تیار ہونے لگی۔ میں نے اپنے لمبے بال پیچھے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اماں نے جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگی کہ مسکان، کیوں تم نے اپنے بالوں پر کسی کی نظر لگوانی ہے؟ جلدی سے انہیں ڈھانپ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اماں ابھی تو میرے بال گیلے ہیں، نہیں باندھ سکتی۔ میں نے جلدی سے ہی اپنا دوپٹہ سر پر ایسے سیٹ کیا کہ میرے سارے بال چھپ جائیں، لیکن ان کی لمبائی ابھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اب میں حویلی کی جانب جانے لگی تھی۔ آج پھر شفق اسی تخت پر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی اس کے ہاتھ پاؤں دبائے اور پھر اس کا سر دبانے لگی۔ شفق کی نظر میرے بالوں پر گئی تو کہنے لگی کہ واہ مسکان، تمہارے بال کتنے پیارے ہیں، تم اس میں کیا لگاتی ہو؟ اس نے میری تعریف کی تھی۔ یہ سن کر تو میں شرما ہی گئی تھی۔ جھٹ سے اس سے کہا کہ میری ماں بہت اچھا تیل بناتی ہے اور میں وہ شہر جا کر بیچتی ہوں، یہ بس اسی تیل کا کمال ہے۔ شفق نے میری بات سنی تو کہنے لگی کیا تم میرے لیے بھی وہ تیل لا سکتی ہو؟ اس نے جیسے ہی مجھے کہا تو میں فوراً ہی اس سے کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں، میں کل ہی تمہیں وہ شیشی لا دوں گی۔ میں نے مزید 3-4 اس سے باتیں کی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے اپنے بھائی کے کمرے کی صفائی کا کہنے لگی۔ مجھے کل والا واقعہ یاد آنے لگا تھا، لیکن میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔
इसीलिए फिर से उस रूम में चली गई थी। आज भी वो अपने रूम में मौजूद नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी भी और किसी भी वक्त अपने रूम में आ सकता है। मैं काफी ध्यान से उसके रूम की सफाई करने लगी थी, लेकिन भूल गई थी कि मेरी कमर पर मेरे लंबे बाल किसी आबशार की तरह फैले हुए हैं। मैंने उस कमरे की आधी सफाई की थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद हो। मैंने इधर उधर नजर घुमाई, पर कोई नहीं था। न जाने ये कैसा एहसास था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बालों को महसूस किया हो और उल्टा हाथ फेरा हो। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया था और अपने बाल ढांप लिए थे। अगले ही लम्हे एक तेज सी हवा चली थी, जिसकी वजह से मेरा दुपट्टा मेरे सर से फिसल गया था और मेरे बाल दोबारा से लहराने लगे थे। वो किसी आबशार की तरह फैले हुए थे। फिर से वही लम्स मैं अपने बालों में महसूस कर रही थी, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। मैंने जल्दी से दोबारा अपने बालों को ढांपा और बाहर निकल गई थी। मेरा सांस काफी बुरी तरह फूला हुआ था। शफक ने जैसे ही मेरी हालत देखी तो कहने लगी कि मुस्कान, तुम ठीक तो हो? मैं उसे अब क्या बताती कि उसके भाई के कमरे में मैं जब भी जाती हूँ मेरे साथ कुछ अजीब ही होता है, और अगर उसे बता भी देगी तो कौन सा उसने यकीन करना था। इसीलिए चुप रही और बाकी कमरों की सफाई करने लगी। अचानक मुझे याद आया कि मुझे इस हवेली से जल्दी निकलना था, क्योंकि मुझे तेल बेचने जाना था। इसीलिए शाम से पहले ही हवेली से बाहर निकल आई और जल्दी से ही तेल की बोतलें मैंने एक थैले में डाली और अयान की साइकिल लेकर मैं शहर की तरफ रवाना हो गई थी। मैं सुनसान सी सड़क पर अपनी साइकिल चला रही थी जब फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अगले ही लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने कोई चीज आ गई हो। मैंने एकदम साइकिल की ब्रेक लगाई, पर वो जो थैला था वो जमीन पर गिर गया था। उस थैले के अंदर मौजूद सारी बोतलें गिर गई थी। वो बोतलें शीशे की थी, इसीलिए टूट गई थी और सारा तेल नीचे जमीन पर फैल चुका था। मेरे पास पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। मेरा शहर जाना फजूल था, लेकिन अब बेबसी के आलम में मैं उसी जगह बैठकर रोने लगी थी। ये शीशियां आखिरी थी। इसके बाद मेरे पास कोई तेल नहीं था और उन शीशियों में से मैंने एक तेल की शीशी शफक को देनी थी, लेकिन अब मैं शफक को क्या देती? मुझे काफी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे ये जवाब दूं कि मेरे पास तो तेल की शीशी ही नहीं है। मैं अपना सर घुटनों में रखे रोने लगी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने ही जैसे ही सर ऊपर उठाया तो सामने मौजूद उस शख्स को देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। उसके चेहरे के तासुरात अभी भी संजीदा थे, लेकिन मुझसे कहने लगा कि मुस्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम ऐसे सड़क के बीच किनारे बैठकर रो क्यों रही हो? मैं उसकी बात सुनकर मुझे सब कुछ याद आने लगा था। मैं मजीद रोने लगी थी। वो शफक का भाई था जो मुझे देखकर दोबारा से गुस्सा करने लगा था, क्योंकि मैंने उसे जवाब नहीं दिया था। उसने एक नजर मुझे देखा था, उसके बाद उस थैले को देखा जिसमें सारी शीशियां टूट चुकी थी। शायद वो मेरा गम समझ गया था। उसने वो थैला उठाया और मेरे पास लेकर आया और मुझे थैला पकड़ाने लगा था। ये देखकर तो मैं उसे अजीब नजरों से घूरने लगी थी, क्योंकि मैंने खुद देखा था उसके अंदर जितनी भी शीशियां थी वो सारी टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे बताया कि थैला तो बिल्कुल साफ है और अंदर सारी बोतलें भी बिल्कुल ठीक थी, ये देखकर मैं हैरान हो गई। मैं उससे पूछने लगी कि अभी मैंने अपनी आंखों से देखा था, तेल बिल्कुल गिर चुका था। तो वो हैरान हो गया और कहने लगा कि नहीं, ये मेरा वहम होगा, वरना ये थैला सही सलामत ना होता। मैं हैरान हो गई थी। उसके हाथ से जल्दी से वो पकड़ा तो वो शख्स वहां से चला गया था। मैंने दोबारा से ही अपनी साइकिल चलानी शुरू कर दी। मैंने शहर जाकर जल्दी से ही वो सारी बोतलें बेची थी। उसके बाद एक बोतल शफक के लिए छोड़कर मैं वापस गांव चली आई थी। जैसे ही अम्मा को बताया कि शफक ने मुझसे वो तेल मंगवाया है तो वो बहुत खुश हो गई थी। मैं अगले दिन जल्दी से ही हवेली गई तो मैं अपने साथ वो तेल भी लेकर गई और शफक को वो दे दिया था। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि शफक ने वो तेल संभाल कर रख लिया था। मुझे लगा था कि वो मुझसे कहेगी कि मैं उसके बालों में तेल लगाऊं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी ना कहा। कुछ देर बाद मैंने जैसे ही उसके भाई के रूम की सफाई की तो मुझे दोबारा से वो मखमली डिबिया दिखाई दी थी, जिसको देखकर मैं फिर से उसे खोलने का सोचने लगी थी। यही सोचकर मैंने वो डिब्बी अपने हाथ में थामी और उसे खोलने लगी थी।
آج میں نے اسے کھول ہی لیا تھا، لیکن اندر سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ کسی کے سیاہ رنگ کے بال کی ایک لٹ تھی جو اس مخملی ڈبی کے اندر تھی۔ میں نے وہ لٹ اس ڈبی کے اندر سے اٹھائی اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، جب اگلے ہی لمحے کسی نے مجھے دھکا دے دیا تھا، ایک چیخ کے ساتھ فرش پر گر گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو وہ شفق کا بھائی تھا جو مجھے خونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں سے وہ لٹ لی اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جو تم نے یہ ڈبی کھول دی۔ اس بات پر میں اس سے معافی مانگنے لگی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو میں یہ ڈبی کبھی نہ کھولتی، لیکن بھائی نے مجھ پر چیخنا شروع کر دیا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے اور آئندہ کے بعد میرے کمرے میں مت آنا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے میری مدد کی تھی، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اداس چہرہ لے کر میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ شفق وہاں موجود تھی۔ کہنے لگی کہ مسکان، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بھائی کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیا کرو، لیکن تم نے وہی کیا۔ دیکھو اب تم نے بھائی کو غصہ دلا دیا ہے۔ میں نے اس سے بھی معافی مانگی اور واپس جانے لگی تھی جب شفق نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی کہ کل تم ایان کو بھی لے کر آنا، اس کے ساتھ حویلی میں بہت رونق ہوتی ہے۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں ایان کو اپنے ساتھ لے کر آیا کروں، لیکن شفق نے مجھے کہا تھا۔ اس کا من رکھنے کے لیے اگلے دن میں ایان کو بھی اپنے ساتھ حویلی لے آئی اور پھر سے حویلی میں گھومنے لگا تھا۔ یہ تیل میرے ابا کا کاروبار تھا۔ ہم لوگ کافی عرصے سے بے روزگار تھے۔ ہر کوئی ابا کو تانے دیتا تھا کہ تم کوئی کاروبار شروع کرو۔ ایک روز میرے ابا نے یہ 3-4 مختلف تیل لے کر انہیں مکس کر دیا تھا اور وہ ایک بہت اچھا تیل بن گیا تھا۔ انہوں نے میری دادی کو وہ تیل دیا تو ان کے بال کافی لمبے ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے کیونکہ میری دادی کے بال بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ اب وہ لوگ ابا سے تیل لینے لگ گئے تھے۔ ان کا بنایا ہوا تیل بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک دکان کھول دی تھی، اب اس میں وہ تیل رکھا کرتے تھے۔ اچانک ہی ایک دن اس دکان سے سارا تیل غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابا بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا کام کون کر سکتا تھا، کیونکہ ابا نے اپنی دکان کو تالا لگایا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی تالا کھول کر اندر دیکھا تو کوئی تیل موجود نہیں تھا۔ ابا کو بہت صدمہ پہنچا تھا کیونکہ وہ اور تیل نہیں بنا سکتے تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی۔ وہ تیل بنانے لگی۔ ابا بھی بہت خوش ہو گئے تھے کیونکہ یہ تیل بھی اسی تیل کی طرح ہی بنا تھا۔ اچانک ہی ایک روز ابا دکان پر گئے جب تیل کی ایک شیشی ان کے سر پر گر گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں گہری چوٹ آئی تھی اور وہ موقع پر ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اب میں یہ والا تیل بالکل بھی نہیں بیچوں گی، لیکن ہمارے پاس یہی کمائی کا ذریعہ تھا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، تو اسی لیے میں نے دوبارہ سے وہ تیل بنانا شروع کر دیا تھا۔ ابا ایان کو بھی اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے تھے۔ ایان جب بھی ان کے ساتھ جاتا تھا تو وہ خوف سے چلانے لگتا تھا اور چیخنے لگتا تھا۔ اس نے باتیں کافی بڑی عمر میں شروع کی تھی، اسی لیے اس وقت وہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا، بس یہی کہتا تھا کہ اس دکان پر نہیں جانا، لیکن گھر میں اماں کو کافی تنگ کرتا تھا، اسی لیے ابا اسے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ پر وہ جب بھی دکان پر جاتا تھا تو اس کے رونے کی آواز پورے محلے میں گونج اٹھتی تھی۔ ابا نے ایان کو دم کروانے کا ارادہ کیا۔ جب ہی وہ اسے لے کر گئے تو عالم نے بتایا کہ اس کو اسی لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ جب بھی دکان پر جاتا ہے تو وہ جنات کو دیکھتا ہے جس کا اس دکان پر سایہ ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ ہمیں پہلے تو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ابا کی دکان پر کسی کا سایہ تھا۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایان کیوں اتنا چیختا تھا۔ اسی وجہ سے ایان کے ساتھ کوئی بھی سختی سے بات کرتا یا اسے کوئی بھی ڈراتا تو وہ بہت سہم جاتا تھا۔ شفق نے مجھے جیسے ہی کہا کہ میں ایان کو دوبارہ سے اس کے پاس لے جاؤں تو میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اگلے دن میں ایان کو بھی وہاں لے کر گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں نے ساری حویلی کی صفائی کی، اس کے بعد اسے تلاش کرنے لگی تاکہ اسے لے کر میں واپس چلی جاؤں، لیکن دوبارہ سے ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اب شفق کا بھائی بھی میری مدد نہیں کرے گا کیونکہ میں نے وہ ڈبیا کھول کر اس کا دل دکھایا تھا۔ میں سارے گھر حویلی میں ایان کو تلاش کرنے لگی، مجھے وہ کہیں بھی نہ ملا۔ شفق بھی شاید اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ میں اس وقت حویلی میں اکیلی تھی۔ مجھے اس حویلی سے کافی خوف آ رہا تھا۔
میں جلدی سے حویلی کی چھت پر چلی گئی تاکہ ایان کو وہاں سے تلاش کر سکوں، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ بچی تھی جدھر میں ابھی تک نہیں گئی تھی۔ لیکن میں جیسے ہی چھت پر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میرا بھائی وہاں پر بری طرح لٹکا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں اوپر تھے جبکہ اس کا سر نیچے تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اسے بلا کر اس کے پاس جانے لگی تھی جب اچانک ہی مجھے ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ میں دوسری سمت سے اس کے پاس جانے لگی، لیکن میں یہ جان گئی تھی کہ چاروں طرف کسی نے ایک جادو کے ذریعے کرنٹ چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ ایان چیخ رہا تھا اور مجھے بلا رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اچانک سے مجھے وہاں پر کسی کی آواز آئی، اور وہ آواز تو شفق کی تھی۔ میں نے جیسے ہی شفق کو دیکھا تو وہ ایان کے پاس کھڑی کافی خوش ہو رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شفق کو کہنے لگی کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ جب وہ بولی کہ میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے تمہارے بھائی سے تو بچپن سے پیار تھا۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ کب ہوا؟ کہنے لگی کہ تمہارا بھائی جب روز دکان پر آتا تھا تو وہ میں ہی ہوتی تھی جو اسے تنگ کرتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو بھی شاید یہی منظور تھا۔ ایان پھر سے میرے پاس آ گیا، اور اب جب وہ میرے پاس آیا ہے تو میں اسے کیسے اپنے سے دور کر سکتی ہوں؟ اس روز بھی میں نے ہی اسے قید کیا تھا، لیکن وہ تو میرا بھائی بیچ میں آ گیا تھا۔ میرے بھائی نے میری منتیں کی تھی کہ ابھی میں یہ کام نہ کروں، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس بار تو تم نے میرے بھائی کو خود ہی ناراض کر دیا ہے۔ اب وہ شاید تمہاری مدد ہی نہ کرے۔ مجھے تو یہ موقع اچھا لگا تھا اور میں نے اس کو قید کر لیا۔ ایان میری جانب دیکھ کر بری طرح رو رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے آزاد کرواؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دوبارہ سے ہی وہ جگہ کراس کرنا چاہی، لیکن میرے وجود میں جیسے ہی کرنٹ لگتا تو میں پیچھے کو ہٹ جاتی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چاقو دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نہ جانے وہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ وہ چاقو اب ایان کی کمر میں پھیرنے لگی تھی اور دوسری جانب سے ایان کی چیخیں ہوا میں گونجی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ اچانک ہی پیچھے سے شفق کے بھائی کی آواز آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ایان کو دیکھا تو شفق پر غصہ کرنے لگا تھا کہ شفق، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ابھی کوئی جلد بازی نہیں کرو گی، ہم اپنا کام آرام سے پورا کریں گے۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے ابھی ایان کو پانا ہے اور میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کا بھائی بھی اس جگہ سے گزرنے لگا تو اسے بھی کرنٹ لگا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنے ہاتھ کو جنبش دیتے ہوئے اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جگہ بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ اب اس میں کوئی کرنٹ نہیں تھا۔ شفق کا بھائی وہاں سے جیسے ہی نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے میں بھی نکل گئی تھی۔ جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا تو جلدی سے ہی اسے اس جگہ سے اتارنے لگی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی کمر پر بہت گہرا زخم آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ جاتی، جب شفق نے مجھے میرے بالوں سے دبوچ لیا تھا۔ میرے بالوں پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پر اگلے ہی لمحے شفق کا بھائی اس کو پیچھے دھکیلنے لگا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن اس کے بھائی نے اسے اتنی زور کا تھپڑ مارا تھا کہ شفق اوندھے منہ گر گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی پر چلانے لگی تھی کہ بھائی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان دونوں کی وجہ سے آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ میں نے اسے جیسے ہی دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی تھی، کیونکہ اس کے بال اوپر کی طرف اٹھ گئے تھے۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ ایان تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ اگلے ہی لمحے اس کے بھائی نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے تھے اور نیلی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہم لوگ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ میں ایان کے ساتھ جدھر آئی وہ جگہ کافی عجیب سی تھی۔ شفق کا بھائی ہمیں چھوڑ کر جانے لگا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا تھا۔ میں اب اس سے سارے سوالوں کا جواب مانگنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں میرے بھائی کے پیچھے پڑے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تھا کہ شفق تمہارے بھائی کو پسند کرتی ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا کیونکہ تم لوگ انسان ہو۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایان کا بھی یہی حال تھا۔
میرے چہرے کے تاثرات اس نے پڑھ لیے تھے۔ تبھی کہنے لگا کہ ہم لوگ انسان نہیں، ہم لوگ جنوں کی دنیا سے ہیں، ہم لوگ جنات ہیں، میری بہن جنات کی ملکہ ہے۔ ایک دن اس نے تمہارے بھائی کو دیکھ لیا تھا اور تب سے تمہارے بھائی کے پیچھے پڑی ہے، اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی میں تو حیران ہو گئی تھی۔ میرا بھائی ایان کافی ڈرنے لگا تھا۔ اس سے کہنے لگی کہ تم اپنی بہن کو سمجھا لو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میرا بھائی کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ وہ کہنے لگا ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ملکہ ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ ابھی تو اس کی طاقت کمزور ہے کیونکہ اس نے ایان پر حملہ کیا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی اس کی طاقتیں بڑھ جائیں گی تو وہ تو تمہارے پاس بھی آ سکتی ہے اور پھر ایان کو اس کے ساتھ جانے پر کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایان کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اسے حوصلہ دینے لگی، لیکن میں یہ کب تک کر سکتی تھی؟ شفق کا بھائی کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ایک شرط ہے، اگر تم نے میری وہ شرط مان لی تو ایان محفوظ ہو جائے گا۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری ساری شرطیں قبول ہیں، اور اس طرح اس نے وہ مجھے شرط بتائی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے سارے بال اسے دینے ہوں گے، اور یہ سن کر تو میرے ہوش اٹھ گئے تھے۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کے تمہارے جیسے بال ہیں لیکن بہت چھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے نہ میں جنات کا سردار بن سکتا ہوں اور نہ ہی وہ سردار نہیں بن سکتی ہے، اس لیے اسے لمبے بالوں کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ سنا تو میں بہت حیران ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے سر کے سارے بال دینے ہوں گے۔ میں تبھی ایان کو بچا سکتی ہوں، میں اس کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتی تھی، اسی لیے مجھے بھی یہ سب منظور تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ اس کے لیے تمہیں میری دنیا میں جانا ہوگا۔ میں تیار ہو گئی تھی، لیکن اس سے کہنے لگی تھی کہ مجھے ایان کو پہلے اپنے گھر چھوڑنا ہوگا، میں تبھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر ایان کو تم اپنے گھر لے کر جاؤ گی تو وہ محفوظ نہیں ہوگا، کیونکہ شفق کہیں بھی جا سکتی ہے۔ ایان کو تمہیں میرے حوالے کرنا ہوگا۔ جلدی سے اسے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ شفق کا بھائی تھا، میں اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ پر وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں اپنے بھائی کی جان بچانی ہے تو مجھ پر اتنا سا بھروسہ کرنا ہوگا۔ ایان مجھے منع کرنے لگا کہ تمہیں میری خاطر اپنی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا مجھے اپنے بالوں سے کتنا پیار تھا۔ میں مان گئی تھی۔ شفق کا بھائی میرے بھائی کو لے کر کہیں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانے لگا تھا۔ میں نے اس سے ایان کا پوچھا تو کہنے لگا کہ تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک جنات کی بستی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں جنات بالکل بھی دکھائی نہیں دیں گے، لیکن ابھی میں تمہیں کچھ پڑھ کر پھونکوں گا تو تمہیں ساری دنیا دکھائی دے گی۔ اس نے جیسے ہی کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکا تو مجھے اپنے ارد گرد وہ جنات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ہر قسم کے تھے، لیکن انسانوں سے کافی عجیب تھے۔ ان کے لمبے لمبے ناخن، ان کے ہاتھ پاؤں بھی انسانوں سے بہت بڑے تھے، ان کے قد بھی اونچے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، لیکن شفق کا بھائی تو ہو بہو انسان جیسا لگ رہا تھا اور وہ مجھے کہیں لے جانے لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے سامنے دیکھا تو ایک بہت بڑا محل تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ شفق کا بھائی اس محل کے اندر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ جیسے ہی اندر گئی تو محل کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے ایک بچے کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو بچے کو اس کی ماں کھلا رہی تھی۔ بچہ کافی ہنس رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ شفق کا بھائی ایک تیزگی کے ساتھ اس کمرے کے اندر چلا گیا اور اپنے بچے کو تھام کر اسے پیار کرنے لگا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ اس کا بیٹا ہوگا، جبکہ وہ عورت اس کی بیوی ہوگی۔ میری نظر جیسے ہی اس عورت کے سر پر گئی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر کوئی بال نہیں تھا اور وہ اس وجہ سے کافی عجیب لگ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی اسے اپنے بالوں کی اشد ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے پاس آئی۔ پاس آتے ہی وہ میرے کان کے پاس جھک گئی تھی۔ وہ میرے کان میں کہنے لگی کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے پیارے بال مجھے دے دو، مجھے سردارنی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میرا شوہر یہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی سردار بنے گا تو اس کی بہن کی بادشاہت چلی جائے گی اور وہ ملکہ کے عہدے سے ہٹ جائے گی۔ یہ سب اسی لیے کر رہا ہے، ورنہ میں تو بالکل نہیں چاہتی کہ کسی لڑکی کو اپنے لیے قربان کر دوں، اور تمہارے اتنے اچھے بال ہیں، اسی لیے تم یہ حرکت بالکل بھی نہ کرنا۔ موہد نے تو وہ تمہارا تیل بھی دیا تھا،
لیکن اس تیل کی وجہ سے میرے بال سچ میں بڑھنے لگے تھے، پر میں یہ بالکل نہیں چاہتی تھی، اس لیے روز ہی رات کو میں اپنے بال کاٹ دیتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر غمگین ہو گئی تھی، کیونکہ میں یہ سب تو اپنے بھائی کے لیے کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے یہ سب بتاتی، جب موہد میرے سامنے آ گیا تھا، وہ مجھے خونی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو۔ لیکن اس کی بیوی نے جلدی سے ہی موضوع تبدیل کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، ہم تو کچھ ایسی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے موہد کو کہہ کے مجھے ایک کمرے میں لے گئی تھی، کہنے لگی کہ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانا لاتی ہوں۔ میں بھی اس پر یقین کر کے اس کمرے میں بیٹھ گئی تھی، پر اچانک ہی تھوڑی دیر بعد موہد کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینچی تھی، وہ جیسے ہی میرے سامنے لے کر آنے لگا تو اس کی بیوی پیچھے سے آ گئی تھی۔ بیوی کو دیکھ کر اس نے کینچی چھپا لی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہ موہد سے بولی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم باہر جاؤ، اس کو کھانا کھانے دو، یہ ابھی تھکی ہوئی ہوگی۔ اس نے موہد کو باہر بھیج دیا اور پھر جلدی سے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے بتانے لگی کہ میں یہ سب اپنے بھائی ایان کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ میرا بھائی ایان شفق کے قبضے میں ہے اور شفق اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، اس لیے موہد نے شرط رکھی ہے کہ جب میں اپنے بال دوں گی وہ تب میرے بھائی کو اس سے بچا سکے گا۔ تو وہ کافی حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ تم نے یہ غلطی کیسے کر دی؟ تم نے ایان کو ابھی سے ہی موہد کے پاس بھیج دیا۔ موہد نے تو ایان کو اپنی بہن کے پاس ہی بھیجا ہوگا، کیونکہ شفق نے اس کے سامنے شرط رکھی تھی کہ جب اسے ایان ملے گا تو وہ اپنی بادشاہت بھی چھوڑ دے گی۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی منتیں کرنے لگی تھی کہ تم مجھے میرے بھائی تک پہنچا دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، ورنہ میرا بھائی ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اس کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، اور تمہیں اپنے بال دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود نہیں چاہتی کہ میں یہاں کی سردارنی بنوں اور میرا شوہر ادھر کا سردار بنے۔ وہ تو اپنے لیے یہ سب کر رہا ہے، اس نے تو تمہیں جھانسا دے کر تمہارے بھائی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہوگا، اور اب تک تو وہ ایان شفق کے پاس ہوگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری روح فنا ہو گئی ہو۔ میں نے جلدی سے ہی اس کو کہا تو وہ کہنے لگی کہ آج رات ہی ہم دونوں شفق کے پاس چلے جائیں گے اور ایان وہیں پر موجود ہوگا۔ جلدی سے ہی رات کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں بہانے سے موہد کو ٹال دیتی تھی اور اس کے پاس نہیں جاتی تھی تاکہ کہیں وہ میرے بال مجھ سے نہ مانگ لے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو موہد کی بیوی میرے پاس آ گئی تھی، کہنے لگی کہ اس نے موہد کو ایک دوائی دے کر سلا دیا ہے، اب وہ کبھی نہیں اٹھے گا، اور اس وقت تک تو بالکل بھی نہیں اٹھے گا جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، پر وہ کہنے لگی کہ شفق کی طاقتیں بہت تیز ہیں، شفق کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن تم ایسا کرنا، تم ایان کو لے کر وہاں سے بھاگ جانا اور پھر میں شفق کو دیکھ لوں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہم لوگ دوبارہ انسانی دنیا میں آ گئے تھے۔ موہد کی بیوی تاشا مجھ سے کہنے لگی تھی کہ تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے تو اپنے دل میں میرا نام پکار سکتی ہو، میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ ہم دونوں حویلی پہنچ گئے تھے۔ وہ حویلی بالکل ہی بند تھی، ایسا لگ رہا تھا اندر شفق موجود نہ ہو، لیکن تاشا کہنے لگی کہ شفق کی چال ہے، وہ اسی حویلی میں موجود تو ہے، لیکن اس نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ حویلی بند ہے تاکہ کوئی بھی اسے تلاش نہ کر سکے۔ ہم دونوں اندر چلے گئے تھے۔ حویلی سے کافی وحشت محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اندر گئے تو شفق کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ہم نے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، کیونکہ میرا بھائی ایان بے ہوش پڑا تھا۔ میں اپنے بھائی کی جانب لپکنے لگی تھی، لیکن تاشا نے مجھے پکڑ لیا تھا، کہنے لگی تھی خبردار، یہ شفق کی چال ہے، یہ تمہارا بھائی ایان نہیں ہے۔ تو میں تاشا کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، سامنے میرا بھائی ہی لیٹا ہوا ہے۔ تاشا کہنے لگی کہ یہ شفق ہے، اگر تم اس کے پاس گئی تو یہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، اس نے تمہارے بھائی کا روپ دھارا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جلدی سے ہی پیچھے چلی گئی۔ ایان کی طرف دیکھ کر شفق نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اچانک سے کچھ پڑھنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے ایان پر نظر دوڑائی تو اس کا وجود شفق میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ شفق کی ایک چال تھی۔ شفق اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور چیخنے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ تاشا تم نے یہ حرکت کیوں کی، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے تاشا کی جانب کچھ پھونکا تھا، لیکن تاشا نے قلع بازی کھائی اور اس جگہ سے دور ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔
اچانک کہ وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ پر کچھ پھونکا تھا۔ یہ تاشا تھی۔ تاشا نے مجھ پر پتہ نہیں کیا پڑا تھا، لیکن جیسے ہی شفق نے مجھ پر حملہ کیا تو وہ پیچھے گر گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ تاشا نے مجھ پر کچھ حفاظتی منتر پڑھا تھا، جس کی وجہ سے میں شفق سے محفوظ ہو گئی۔ تاشا نے جلدی سے ہی ایک رسی لی اور اس رسی پر کچھ پھونک کر شفق کی جانب اچھال چکی تھی۔ شفق اب قید ہو چکی تھی اور چیخنے لگی تھی اور تڑپنے لگی تھی، کہنے لگی کہ مجھے آزاد کرو، نہیں تو میں ایان کو مار ڈالوں گی۔ لیکن تاشا نے مجھے کہا کہ تم اس کی بات پر کان نہ دھرو، یہ ایان کو اب کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک جگہ گئی، جلدی سے اپنے ہاتھ پر کچھ پڑھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پاؤڈر آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ پاؤڈر سونگھا تو کہنے لگی کہ ایان ایک تہہ خانے میں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی بات پر پرسکون محسوس کیا اور وہ مجھے بھی ایان تک لے گئی تھی۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا جس کے اندر ایان قید تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ گہری سانس لے رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپک گئی تھی اور اس کو کھولنے لگی تھی۔ ایان کو جیسے ہی میں نے آزاد کیا تو وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں بھی اسے دلاسا دینے لگی تھی کہ اب تم بالکل آزاد ہو۔ تاشا مجھ سے کہنے لگی کہ تم جلدی سے ہی اپنے گھر چلی جاؤ، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ لیکن میں ایسے کیسے جا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بات مانو تو میرے بال لے لو اور اس جنات کی بستی کی سردارنی بن جاؤ۔ تمہارے پاس زیادہ طاقت آ جائے گی تو تم ان سے مقابلہ کر سکو گی، ورنہ شفق تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ تاشا میری بات پر مسکرانے لگی تھی۔ اچانک سے کہنے لگی کہ اماں کو سلام دینا۔ جیسے ہی اسے یہ بات کی تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب میری بڑی بہن 3 سال کی تھی۔ اچانک ہی وہ ایک دن ہمارے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ میری اماں کافی پریشان تھی۔ ہمیں یہی لگا کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاشا دیکھتے ساتھ ہی میں حیران ہو گئی تھی۔ میں تاشا کے گلے لگ گئی تھی کہ وہ میری سگی بہن ہے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، لیکن تاشا نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا ایک جن زادہ تھا۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ جن زادہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر آ گیا۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ میں جن زادی بنوں گی تبھی اس سے شادی کر سکوں گی۔ میں نے اس جن زادے کی بات مان لی تھی، لیکن شادی کے دوران ہی مجھے کسی نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ موہد تھا۔ موہد یہ جانتا تھا کہ میں آدم زادی ہوں اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں کس خاندان سے ہوں، لیکن اس نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں زبردستی ہی موہد کے ساتھ رہنے لگی تھی کیونکہ اس نے میری ساری طاقتیں کم کر دی تھیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں تمہاری بہن ہوں، تبھی تو تمہارے بال دیکھ کر وہ حیران ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے ان بالوں کے ذریعے ہی ہمیں پہچانا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے بال بھی کاٹ دیے تھے تاکہ اسے تم پر شک نہ ہو جائے۔ میں رونے لگی تھی کہ میری بہن نے اتنی قربانی دی ہے، لیکن میں اسے کہنے لگی تھی کہ تم یہ دنیا چھوڑ دو، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں اپنی دنیا میں آ گئی اور اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے مجھے زبردستی ایان کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا اور کہنے لگی تھی کہ اگر تمہیں میری یاد آئے تو تم میرا نام اپنے دل میں پکارنا، میں حاضر ہو جاؤں گی، میں تمہاری مدد کروں گی اور اماں کو میرا سلام دینا۔ میں روتے ہوئے ایان کو لے کر واپس گھر چلی گئی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، اس لیے اماں کافی پریشان تھی۔ اماں نے ہم دونوں کو دیکھا تو گلے سے لگا لیا تھا۔ اماں کو بتانے کا سوچنے لگی، لیکن مجھے خیال آیا کہ تاشا نے خود ہی تو منع کیا تھا کہ میں اس کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہیں کروں گی۔ میں تاشا کو اپنے دل سے پکارنے لگی تھی، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ تاشا نہ جانے کیوں سامنے نہیں آئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، پتہ نہیں تاشا کہاں گئی تھی۔ آج بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں اور روز ہی اس کو بلاتی ہوں، لیکن وہ میرے سامنے نہیں آتی۔ دوستو، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا میری بہن تاشا کو ان جنات نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا ہوگا؟ اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔